अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद यहाँ पर अब से दो रोज पहले भी कौमी असेंबली का इजलास था। प्राइवेटाइजेशन पे बात हुई। ये कहा गया जी हुकूमती मिनिस्टर की जानिब से कि पीआईए के 26% तक जो हिस्से हैं वो फरोख्त किए जाएंगे, प्राइवेटाइज किए जाएंगे। इससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब जो आज मुस्ताफी हो गए, अपनी जो पोजीशन थी उनकी प्राइवेटाइजेशन एज अ मिनिस्टर फॉर स्टेट थे प्राइवेटाइजेशन के, उससे मुस्ताफी हो कि अब कॉमर्स के ओहदे की तरफ जो है उन्होंने संभाल लिया, प्राइवेटाइजेशन को रुखसत कर दिया। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है ये भी, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, जो नवंबर 2013 में उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि 32 इदारों की जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन होगी। उन 32 इदारों में से 12 जो हैं वो पहले साल में फर्स्ट फेज में प्राइवेटाइज होंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि 500 अरब रुपए का खसारा इस वक्त ये इदारे पाकिस्तान की मईशत को पहुंचाते हैं और इन 500 अरब से हम 250 हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, जिससे गरीब लोग जो हैं उनकी इस वक्त उनकी खुशहाली या उनके लिए जो है वो सर्विस या केटर उनको जो है कर सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्ताफी हो गए इस ओहदे से, जिसको उन्होंने बाद में वजाहतें भी टेलीविजन पे आके पेश की हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन पे सवाल अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी मुस्तकिल तनकीद कर रही है, दीगर ऑपोजिशन जमातें भी तनकीद करती हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने 11 दिसंबर को आर्टिकल लिखा इसके खिलाफ, और ये सामने मेरा आर्टिकल मौजूद है जिसमें ये फिर दोबारा दोहराते हैं इस बात को जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पे कही थी कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं, ये पर्सनलाइजेशन है। और इसमें कुछ और नुकात के जरिए इन्होंने जो पीएमएलएन की ये पॉलिसी है नवाज हुकूमत की, इसको क्रिटिसाइज किया है। आज का बुनियादी सवाल ये कि 26% ये हिस्से अगर ये बेचते हैं पीआईए के, या फिर ये जो 32 इदारे प्राइवेटाइज करते हैं, ये क्या ये वाहिद सोल्यूशन है, निजकारी वाहिद सोल्यूशन है पाकिस्तान को जो मसाइल इस वक्त है मईशत को? और इससे क्या वाकई में कोई सोल्यूशन ऐसा है जिससे मईशत का पहिया चलने लगेगा, नौकरियां क्रिएट होने लगेंगी, या इसका रिएक्शन जो इसका एक्शन है वो रिवर्स होगा और अनएम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट हो जाएगी? मुझे बड़ा मौजूद पैनल आज स्टूडियो में ज्वाइन करा है इस्लामाबाद में। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ मौजूद जान चकजई साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक और सीनियर रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब के स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया जान साहब शो में ज्वाइन किया। शौकत बसर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, क्रिटिक भी बड़े हैं ये इस वक्त इस इशू के ऊपर। हमारे साथ चौधरी अशरफ गुजर साहब मौजूद हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपने शो में ज्वाइन किया। अजमल वजीर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएमएलक्यू के, बहुत शुक्रिया सर आपने शो में ज्वाइन किया। मैं चौधरी साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। आज खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्ताफी हुए, वो कॉमर्स की उन्होंने रख ली मिनिस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन को खैरबाद कह दिया। ये कोई इस वक्त खुफिया तौर पे पसे पोश हिडन इसके एजेंडा क्या है इसके पीछे? कोई आपकी पार्टी के अंदर रिफ्ट हो गई है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्या मसला है आपका? कथित तौर पे कोई एजेंडा, हिडन एजेंडा नहीं, एजेंडा जरूर है लेकिन हिडन एजेंडा नहीं। हिडन एजेंडा यही है और मकसद और उसका मोटिव भी यही है कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं उनकी बड़ी गिरफ्त है कॉमर्स और तजारत के हवाले से। अभी रिसेंटली चूंकि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जो पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह से और मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी की वजह से, कि जो हमारी टेक्सटाइल जो हैं वो यूरोपियन मंडी में नहीं जा सकती थी, वो उस पर से पाबंदी थी, वो हट गई। और खुर्रम दस्तगीर साहब एक बहुत कॉम्पिटेंट किस्म के पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े कॉम्पिटेंट फेडरल मिनिस्टर भी समझे जाते हैं। इससे पहले भी उनकी बड़ी परफॉर्मेंस रही, तो ये समझा गया कि वो एक ज्यादा बड़े कैनवस में, बड़े पर्सपेक्टिव में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के मिनिस्टर की हैसियत से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। ये गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बेहतर समझा कि इस पोर्टफोलियो के लिए वो एक ज्यादा बेहतर शख्सियत है। लेकिन इसका प्राइवेटाइजेशन और उस हवाले से या पीआई के हवाले से इस पे एक चीज है कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से सर मैंने कहा उनका एक प्लान था पूरा। उन्होंने कहा 32 ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, इतने अरब रुपए का नुकसान है, उन्होंने तखमीना ही बता दिया वहां हमको आके, एक प्लान उन्होंने पेश कर दिया, तैयारी की उन्होंने इतने महीने तक आके। जब वो तैयारी के नजदीक पहुंच गया, उन्होंने कहा जी दिसंबर यानी अगले महीने से हम आगाज करेंगे। असेंबली के अंदर जो है इस पर आफ्ताब साहब ने भी इस बात पे की, अपोजिशन ने वॉकआउट किया। जब वो इतने नजदीक पहुंच गए इस प्लान के, उस वक्त उनको हटा देना या फिर वो खुद हट गए उस मिनिस्ट्री से? देखिए जो भी तो बहुत सवाल हटा देता है ना, एक इंसान एक प्लानिंग करके एक जगह तक पहुंचता है, देखिए जो भी प्लान है वो उनका इनफरादी इंडिविजुअल प्लान नहीं, वो हुकूमत पाकिस्तान का प्लान है, मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट का प्लान है। निजकारी के हवाले से जो भी एक डिसीजन, जाहिर है कैबिनेट जो है वो वही डिसाइड करती है और मियां नवाज शरीफ साहब की उसमें विजडम और उनका डिसीजन और उनकी मंजूरी उसमें सर्टनली शामिल है। और जो भी पैरामीटर्स उस हवाले से प्राइवेटाइज करने के हवाले से बनाए हैं, जैसे कि आपने अभी बनाया कि 32 इदारे जिनको सालाना 500 अरब रुपए जो हैं वो देने पड़ते हैं, उसको कीप देम सेलिंग के वो रवां दवा रहें, उस हवाले से जो भी पैरामीटर्स हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं। और वो जो प्राइवेटाइजेशन जो बाकी पार्टीज की भी उसमें रही, मुस्लिम लीग नून का
جو منشور ہے اس میں پرائیویٹائزیشن ایک اہم عنصر تھا مینیفیسٹو کا سر. لیکن سر یہ جو اب میں فائنلی سے پہلے دوسرے پارٹ میں جاؤں, یہ جو تنقید آپ پر ہو رہی ہے اس وقت, میں نے بتایا بلال بھٹو صاحب آرٹیکل لکھتے ہیں, پارلیمنٹ اپوزیشن جو آپ کی ہے واک آؤٹ کرتی ہے سینٹ سے, قومی اسمبلی سے اس مسئلے کے اوپر. کیا آپ سمجھتے ہیں اپوزیشن جو تنقید کر رہی ہے اس میں کتنی جان ہے, اور یہ آپ یا پھر اس کو بالکل نیگلیکٹ کرتے ہیں؟ اپوزیشن کو بالکل تنقید کرنے کا حق ہے, اور اپوزیشن تعمیری تنقید ظاہر ہے ہونی چاہیے, لیکن بلاول بھٹو صاحب بہتر ہے ایسے آرٹیکل پچھلے 5 سال میں لکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اس طرح کی سجیشنز, اس طرح کا کوئی آرٹیکل یا کوئی ان کی ایون پالیسی تھیم کے طور پہ بھی پچھلے 5 سال میں نہیں آیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ آرٹیکل بلاول بھٹو صاحب کا اپنا لکھا ہوا بھی نہیں ہے, کسی نے لکھ کے ان کے نام سے, جیسے ان کی سپیچز بھی ان کی اپنی نہیں لکھی ہوئی ہوتی. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی ایک اپوزیشن ظاہر ہے پاکستان صاحب ان کی اسپیچ اس کو کریں گے آرٹیکل کو, لیکن اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کولیشن حکومت میں تھے اس لیے ہم لوگ زیادہ ایسی بات نہیں, باقی سارے کام کرتے رہے, تمام کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ لاتے رہے, ملک اور قوم کے مفاد میں یا وٹ ایور جو ڈیسیژنز وہ لیتے رہے, اس میں باقی کولیشن پارٹنرز کو آن بورڈ بھی لیتے رہے, صوبے کا نام بھی تبدیل انہوں نے کیا, باقی بہت ساری امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر لے کے آئے. تو جہاں ان کو آن بورڈ لیتے رہے تو ان کے اگر کوئی ایسے مقاصد تھے, ان کے کوئی ایسا تھیم تھا, ان کے سامنے کوئی ایسا لاہے عمل تھا ملک کی بہتری کا, تو وہ سامنے لا سکتے تھے. لیکن کوئی میں آپ کی کولیشن پہلے جانا چاہیے صاحب, آپ لوگوں کی اجازت سے ملوزی صاحب پہلے سر آپ تو کیونکہ حکومت کے ساتھ ہیں کولیشن میں, ویئر ڈو یو اسٹینڈ آن دس, کیونکہ اپوزیشن تو ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے, آپ کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں اس مسئلے پہ؟ ہم بالکل حکومت کی اتحادی ہیں, لیکن اتحادی کی حیثیت سے ہم حکومت پہ تعمیری تنقید کرنا اور اچھے مشورے دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم ایسی نجکاری کے خلاف ہیں جو ان بریڈلڈ ہو, جو ان چیک ہو. دوسری بات یہ نجکاری کی جاتی ہے اور مثال یہ دی جاتی ہے کہ مغرب میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن یہ مثال نہیں دیا جاتا کہ اگر آپ سارے ادارے پرائیویٹائز کریں گے, وہاں پہ جو ہے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, وہاں پہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کام نہیں کر رہا ہے یا ریسیشن ہے تو لوگوں کو جاب جو ہے اسٹیٹ دیتی ہے یا الاؤنس دیتی ہے, ان کو گھر دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم حکومت ایک امپلائر ہے, لوگوں کو جاب دیتی ہے, اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے. امن کا مسئلہ ہے, دوسرے مسائل, جو جابز ہیں وہ بھی آپ لے لیں لوگوں سے پرائیویٹائزیشن کے ذریعے. اور کچھ ایسی روٹس ہیں, کچھ ایسی سروسز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرتی. مثلا پی آئی اے کی مثال میں آپ دیتا ہوں. پی آئی اے میں بے شک آپ سبسڈی دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ویسٹ بھی ہے 30% پلس 20% پلس, وہاں پہ جو ہے دوسرے کوٹاز ہیں وہ ہم نے نہیں کیے, وہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایک جو لفظ آپ کہہ رہے ہیں انچیک, ڈز دس مینس کہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ نہیں, میرا مطلب ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے نیشنل ادارے ہیں وہ ہمارے قومی ہاتھوں میں رہے, رات دن یہ کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کریں. مثلا پی آئی اے کا آپ مثال لیں, ایک روٹ ہے مثلا کراچی سے مکھران تک یا کوئٹہ سے اسلام آباد, یہ ایک نان پروفیٹیبل روٹ ہے. اب اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں پی آئی اے کے لیے, کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ پہلا تو یہ کہ یہ روٹ بند کرنا پڑے کیونکہ یہ اکانومیکل نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ کہ وہ اتنا ٹکٹ رکھیں گے ہائی کاسٹ میں کہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اگر آپ پرائیویٹائز کریں گے, ایک طرف تو آپ پرائیوٹائز کریں, دوسری طرف سروس کو بھی کل کریں گے. پرائیویٹائزیشن میرے خیال میں اس کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ ہم جو ملائیشیا کا ماڈل ہے اس کو فالو کریں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے جو قومی ادارے ہیں, مثلا اسٹیل مل ہمارے پاکستان میں بھی مثال ہے, مشرف کے دور میں یہی اسٹیل مل 2 ارب پلس کا پروفیٹیبل بن گیا تھا. اس کا مطلب ہے پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر میں دینے کی بجائے پبلک سیکٹر کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے اگر واقعی کام کیا جائے. ملائیشیا نے کیا کیا ہے, انہوں نے بورڈ بنا دیے, اس میں پرائیویٹ لوگ ہیں جو انٹیگریٹی کے مالک ہیں اور وہ چلا رہے ہیں. ٹو سم اٹ اپ, آپ کا کولیشن پارٹنر جو ہے پی ایم ایل این کا, وہ اس پر آپ کے ساتھ اس پالیسی پہ مخالفت ہے؟ ہم جو ہے اصولی طور پر نجکاری کے خلاف ہیں. بس صاحب سر آپ تو آرٹیکل لکھ رہے ہیں, بائی دا منشاز, فار دا منشاز, اس طرح کی باتیں بھی آپ لوگ کر رہے ہیں. پرسنلائزیشن, یہ لفظ کو تھوڑا بتائیں لوگوں کو, یہ پرائیویٹائزیشن کو پرسنلائزیشن کیوں کہتے ہیں آپ کے چیئرمین کو؟ ہم لوگ نجکاری کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں جو موجودہ حکمرانوں کا ہے. موجودہ حکمران خود بھی کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ اپنے دوستوں کو جو کاروبار میں ان کے ساتھی ہیں, ماضی میں آپ نے دیکھا ایم سی بی, پی ٹی سی ایل, اسی طرح کوڑیوں کے مول وہ گئے, اور کس طرح معاشی قتل ہوا ان لوگوں کا جو اس میں مزدور تھے, جو کام کر رہے تھے, جو امپلائیز تھے, ان سب کے بیچارے وہ خاندان کے خاندان رل گئے. ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں جس انداز کے اندر یہ نجکاری کرنا چاہتے ہیں. نجکاری کریں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار بالکل اچھی طریقے صاحب نے درست کہا, اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس کو قوم کے سامنے آنا چاہیے. بھائی آپ پارلیمنٹ ایک آپ کے پاس ادارہ موجود ہے, اگر آپ نجکاری کرنے جا رہے ہیں اس ساری پالیسی کو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئیں, اور پھر اس کے اوپر گفتگو ہو, بحث ہو, اور جو بہتر اور جو پاکستان کے مفاد میں ہو اس کو ہم لوگ سامنے لے کر آئیں. اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں
کہ ابھی آپ نے غلام دستگیر صاحب کی بات کی، خرم دستگیر صاحب کے جانے سے کیا یہ نہیں، خرم دستگیر صاحب کا جو جانا ہے، میں آپ کو 2-3 وجوہات بتا دیتا ہوں. آپ کو وجوہات پتہ ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بتائیے اشرف صاحب نے سفان صاحب دیکھیں نا، پی آئی اے، اسٹیل مل، آپ کا نیشنل بینک، آپ کا ریلوے، آپ کے قومی اثاثے ہیں. آپ اس کا مطلب پاکستان کو فار سیل لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو امپلائیز ہیں وہ اس تعداد میں ہیں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. خرم دستگیر صاحب نے اپوز کیا ہے سلمان شہباز کو اور میاں منشا کو. یہ ایک کاروباری ٹولہ ہے ان کے پیچھے، جس کے ذریعے وہ اس کی لوٹ سیل لگانا چاہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب نے، میں حالانکہ وہ ہمارے مخالف ہیں، آج انہوں، اور آپ دیکھ لیجئے گا بہت کم عرصے میں دیکھیں گے کہ میاں صاحب کا اپنا کوئی پسندیدہ آدمی میاں منشا صاحب کا، سلمان شہباز کا اور حکمرانوں کا، وہ اس پوسٹ پہ آئے گا. یہ کسی اخبار میں نہیں آئی. میری آپ جو بتا رہے ہیں کس بنیاد پہ بتا رہے ہیں؟ تجزیہ نہیں، آپ کو اطلاع دے رہے ہیں. تجزیہ ہے کہ ماضی میں بھی، آج جتنے بھی آپ اہم پورٹ فولیوز دیکھ لیجئے، یہ میاں صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اپنے ہی آپ لوگوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو اپنے خاص اعتماد کو، اور خاص طور پہ نجکاری، جس میں اربوں روپے کا، خربوں روپے کا فائدہ ان کی کمپنیز کو پہنچنا ہے، اس کے لیے وہ اپنے ہی خاص آدمی کو ذاتی فائدہ. اچھا، ابھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ تنقید کر رہے تھے، میاں صاحب نے جب اپوزیشن میں تھے، کلپس نکال لیجیے، نے کہا یہ ہمارے پاس پوری ایک ٹیم موجود ہے، ہم ان اداروں کو بہتر کریں گے اور یہ اداروں کو منافع بخش بنائیں گے. آج ان اداروں کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے. جب یہ اقتدار میں، سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا کہ پی آئی اے میں شجاعت عظیم کو لگا دیا، جو طیارے کا ان کا پائلٹ تھا رفیق الحریری کا، اور ان کو باہر لے کر گیا تھا، وہ سیک ہو گیا. بیت المال کے اندر جس کو لگایا وہ ان کا انویسٹر ہے، اس کو انہوں نے بیت المال کا چیئرمین لگا دیا. آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا حل یہ ہے کہ اگر آپ ناکام ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب چیزوں کو پرائیویٹائزیشن میں دینا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے تو آپ مستعفی ہوں اپنی سیٹ سے، کہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہ کوئی ٹیم ہے، نہ ویژن ہے، نہ کوئی پالیسی ہے. دیکھیں نا، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کہی ہے، جو آپ ابھی فکرہ ریپیٹ کریں، دیکھیں نا، پرائیویٹائزیشن مینز آف منشا، بائی منشا، فار منشا. آپ کیا پاکستان کے اندر اور کوئی کاروباری آدمی موجود نہیں رہا. اچھا، میں وزیر صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو پہ لے لوں، وزیر صاحب، ڈو یو ایگری ود دس، بائی دا منشاز فار دا منشاز، یہ جو پی ایم ایل ایل کی پرائیویٹائزیشن پالیسی ہے، اور یہ جو ہے عام آدمی کو نہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلے آپ کے ملک میں ہوتے ہیں، یہ کوئی آپ کے یہاں کی حکومت کر رہی ہے، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ باقاعدہ ان کی ڈیل ہو چکی ہے. اچھا. جس کی وجہ سے آپ کے آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، یہ اس ڈیل کا حصہ ہے. یہ آپ کو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے. اپنا بندہ بھی بٹھائیں گے، وہ بھی انہوں نے کرنا ہے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن، اب پچھلے 5 سال کوئی اپوزیشن تھی ساری حکومت میں نہ، آج کوئی اپوزیشن مجھے نظر آ رہی ہے، ٹو بی ویری فرینک، سارے حکومتوں میں ہے. یہ تو میری بات سنیں، نہیں دیکھیں میری بات سنیں نا، وہ ایک بسرا صاحب اگر بات کرتے ہیں نا تو خورشید شاہ صاحب کا وہ بات نہیں ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. ایک بسرا صاحب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں، اس کو آپ اپوزیشن. سر ایک چھوٹا سا بریک، میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں کہ جواب کمپلیٹ دیتا ہوں اس بارے میں. اور پرائیویٹائزیشن ہے، پرسنلائزیشن ہے، یہ سوال پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے. اس پالیسی میں بہت سے نکات، کیونکہ جو اس پر جنرل سیکرٹری صاحب نے بھی بہت سے ویلڈ پوائنٹ اٹھائے، بسر صاحب بھی نے بھی اٹھائے ہیں، وزیر صاحب بھی اٹھا رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی لیں گے پاکستان مسلم نون کے جو نمائندے ہیں ان سے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، نیوز بند دیکھتے رہے. ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ. عبد العزیز صاحب، اپوزیشن وہ کہہ رہے ہیں سلمان شہباز اور منشا صاحب کی کوئی گھٹ جوڑ ہے، اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے اپوزیشن نہیں ہو رہی. میری بات سنیں نا، دیکھیں میری بات سنیں، اس میں بسرا صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ تو بالکل ابھی اس طرح ہو رہا ہے کہ جیسے بالکل اپنے خاندان یا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ یا اپنے دوستوں کے، وہ جو مالدار دوست ہیں، جو کاروباری دوست ہیں، ان کے علاوہ تو کسی اور کو، مطلب یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے، اس کے پچھلے 5 سال کتنی کارکردگی ہے اس نے، ہر اس پہ یہ پٹیشن اور یہ اور ٹی وی ٹاک شو میں سارا کچھ کرتا رہا. آج اس کو ہونا چاہیے تھا کسی جگہ پہ، لیکن یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پچھلے 15-12 سال سے لوگ تک رہے تھے، آج آپ دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی، آج مشرف صاحب کے دور میں، وہ جو ہمارے پچھلے دور کے کافی لوگ اس وقت امپورٹنٹ پورٹ فولیو پہ ہے اور حکومت کو رن کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ، اور حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس میں سے کسی کو ساتھ نہیں لینا. دستگیر کا جانا ایک وزیر صاحب،
دیکھیں میری بات سنیں دستگیر صاحب دیکھیں یہ تو بالکل مجھے گپ شپ لگ رہی ہے. اگر دستگیر صاحب نے ایک منسٹری چھوڑی تو دوسری منسٹری میں تو بیٹھا ہوا ہے یار, یہ کیا کرو, یہ گپ شپ ہے. اور کوئی ٹکر بھی تو چلوانے ہیں یار, کوئی ٹکر تو چلوانے. ایک بات میں کہتا ہوں, آپ نے بات صحیح کہی. چوری اشرف گجر صاحب چھوڑ دینا, ہمارے بھائی ہیں, اگر اختلاف ہے تو مکمل ایک بات, ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ایک بات کہتے ہیں ریزائن دیا یا نکالا گیا, مطلب دو باتیں ہوتی ہیں نا. میں کہتا ہوں اجمل صاحب میں بتا رہا ہوں, ان کو نجکاری سے نکالا گیا ہے, نجکاری سے نکالا گیا ہے. نجکاری کے اس لیے نکالا گیا ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی اپنے آدمی کے ہاتھوں میں دینے کے لیے, تاکہ جتنی بھی لوٹ مار ہو پیسہ. ایک فکر کہہ رہے ہیں میں نے, یہ چوائس ہے نا, کہہ رہے تھے چوائسوں کو موقع کیوں نہیں دیتے. ہمارے آج یہ پرابلم یہ ہے کہ عقل مند ہونے کے لیے اور سرکاری عہدہ لینے کے لیے شریف خاندان میں پیدا ہونا ضروری ہے. یہ پاکستان کا اب یہ ایک ایشو ہے, یہ ان کو کبھی نہیں ملے گا. سر بات یہ کہ یہ جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو ہوتا ہے استعفیٰ لیا گیا, ایک ہوتا ہے استعفیٰ خود دیا انہوں نے. بسا صاحب کہتے ہیں استعفیٰ لیا گیا. میری بات آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جی سر, آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ان ایم این ایز میں یا ان لوگوں میں اتنے ان کے اس میں تیل نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا یہ کریں گے میں استعفیٰ دیتا ہوں میاں صاحب اپنا کام اسی طرح پہ سارے کام کرتے رہیں گے. یہ ڈرامہ ہے, اس سے میں اتفاق بالکل نہیں کرتا ہوں. یہ ٹکٹ چلانے کے لیے سارا ڈرامہ ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت آپ جو بات کر رہے تھے کہ اس وقت آپ کے یہ جو آپ نے پی آئی اے کی بات کی ہے, پی آئی اے کا اگر اس وقت آپ پرائیویٹائزیشن کرتے, جبکہ پی آئی اے میرے حساب سے تباہ و برباد ہے, تو وہ تو اس کی اس طریقے سے اس کی قیمت لگے گی نا جس طریقے سے. بھائی پہلے ان اداروں کو بناؤ. اگر اس اداروں میں یہ پچھلے 5 سال سے ہم سنتے آ رہے تھے, میاں شہباز شریف صاحب کہتا تھا کہ ہم پیٹرول میں سے جو ہے نا ملک کا پیسہ نکالیں گے. آج کون منع کر رہا ہے؟ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, مرکز میں ان کی حکومت ہے. اگر کسی نے ادارے کو تباہ کی ہے تو ان کو پکڑے. چودھری صاحب میں اس پہ ہم ڈیفینڈ نہیں کرنے کے لیے بیٹھے, لیکن وہ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, یہ الزام سنگین آپ کی قیادت پر ہے. سلمان شہباز اور منشا صاحب اور یہ گٹھ جوڑ, اور اس لیے خرم دستگیر صاحب کو سائڈ پہ کر دیا گیا. سر میں ایک بات رکھ دوں, پی آئی اے کی جو بات ہے سر, یہ خرم دستگیر صاحب نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ تقریباً 72 ارب روپے انہوں نے کہا کہ حکومت جو اس وقت ہے وہ پی آئی اے اور اسٹیل مل پہ لگاتی ہے, اور ان کے جو ان دونوں انسٹیٹیوشن کے جو لاسز ہیں وہ تقریباً 358 بلین روپیز 360 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. یہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, لیکن ان کو ہٹانے کی وجہ کہ یہی تھی جو بسا صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں جی, قطعی طور پہ میں جیسے پہلے عرض کر چکا کہ یہ پیورلی گورنمنٹ کے اندر ایک ڈسیزن ہے کہ خرم دستگیر صاحب کو ایک بہتر اور براڈر پرسپیکٹو میں ایک زیادہ بڑی ذمہ داری سونپنے کے لیے ان کی مہارت اور ان کی کمپیٹنسی کے پیش نظر کامرس کا انہیں منسٹر لگایا گیا. کیونکہ نجکاری میں ایک منٹ دیکھیے میرے دونوں دوستوں نے بہت باتیں کی, یہ سوال یہ بسا صاحب نے, چونکہ ان کا اپنا ایک ہے, میرے بڑے محترم بھائی میرے کولیگ بھی ہیں, گزارش یہ ہے کہ اب اگر اس بات پہ آپ آ جائیں, کیا میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے یا بیٹی بھتیجے ان پہ کوئی پابندی ہے کہ پالیٹکس میں حصہ نہ لیں؟ اگر اس بات پہ لینا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کے والد محترم, پھر ان کی بیٹی, اور پھر پوری فیملی, اور پھر ابھی بلاول بھٹو, یہ نیا تجربہ ہوا, بلاول بھٹو زرداری, میں بھی بڑی تعداد بتا سکتا ہوں, تمام کے تمام ایک فیملی اپنے گھر سے بھی چیز نکالی, ایک فیملی. ایسی بات نہیں ہے سلمان شہباز صاحب یا میاں منشا صاحب والی, یہ کانسپیریسی تھیوری ہے. پیپلز پارٹی یہ پیدا نہیں کرے گی, نہیں گھڑے گی تو کون گھڑے گا؟ 5 سال جو گزرے ہیں, جس انداز سے گزرے ہیں, جو پوری داستان رقم ہے کرپشن کے حوالے سے, بدقسمتی کے حوالے سے, لوٹ مار کرتے ہیں, اس وقت جو ہر پاکستانی کے وہ یہ 5 سال میں تو ہو گئی کرپشن. قطعی طور پہ نہیں, قطعی طور آپ جو انٹرنیشنل وہ انڈیکس آیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے, جس میں کرپٹ ممالک کی فہرست ہے, دیٹس 1000 ٹائم امپرووڈ ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے بھائی ابھی گزار کے گئے. گزارش یہ ہے کہ مطلب بات یہ آپ کہتے ہیں کہ بسا صاحب کی انفارمیشن جو یہ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ بالکل انویلڈ انفارمیشن. پی ٹی سی ایل کی بات دیکھیں, اگر وہ کمپیٹ کرتے ہیں, اور دیکھنا پی اے کو نجکاری کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سنکنگ شپ جو ہے جس پہ آپ بتا رہے ہیں کہ 72 ارب کی یہ کرنا پڑتا ہے, تو جس کو دینا ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا ورتھ ہے, وہ اس کو مینج کر سکے گا. ایک بیسک سوال, ابھی میرے بھائی نے پی ٹی سی ایل کا ذکر کیا, نہیں آپ نے پہلے پی ٹی سی ایل کا بھی کیا نا, پی ٹی سی ایل اور نیشنل بینک اور اسٹیل اور ریلوے کا انہوں نے, اچھا انہوں نے کیا. پی ٹی سی ایل کے 26% شیئرز
ماضی میں دیے گئے اور وہ دیے بھی UAE اتصالات کو دیے گئے. تو $800 ملین کی آخری قسط بھی تو نہیں ملی نا جب تک وہ جو ابھی جو ہم نے IMF کا بھرا وہ ان کا دیا ہوا تھا. انہوں نے ہمیں انہیرٹ کیا تھا پیپلز پارٹی والوں نے. وہ سارا ہمیں اپنے طور پہ سارا مینج کر کے اس کے لیے مزید لون لینا پڑا تاکہ ہم وہ اس کو یہ پروپوزیشن کس طرح کا ہے؟ دیکھیں جہاں سے صاحب کہ آپ اس پر آپ نے بھی اپوز کیا پرائیویٹائزیشن کو، لیکن میں یہ سوال عباس صاحب آپ تینوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہا دستگیر صاحب انہوں نے کہا 250 ہسپتال ڈسٹرکٹ بن سکتے ہیں اگر یہ 500 روپے بچایا جائیں. تو اس میں کیا برا ہے کہ اگر ایک ادارے کو بیچ کر 250 ہسپتال ہم بنا سکتے ہیں تو از اٹ بیڈ؟ یہ برا ہے کیا؟ جو ان ادارے میں ویسٹ ہے وہ ہم کیوں نہیں کر ویسٹ جو ہے وہ تقریباً 30 to 40% ہے، کئی اداروں میں 50% ہے. آپ مجھے بتائیے جتنا ویسٹ ہمارے ان اداروں میں ہے وہ کبھی ہم نے چیک کیا کسی بھی حکومت میں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، چاہے وہ آج حکومت میں یا کل اپوزیشن میں حکومت میں آئیں گے. ابھی تک جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایک واشنگٹن کنسنسس جو IMF ورلڈ بینک کے ذریعے ہے اس کی اکنامک پرسکرپشن کے مطابق ہم پالیسیاں بنا رہے ہیں. ایک میں جنرل بات بتا رہا ہوں، وہ یہ جو ٹیکس لگانا ہے انڈائریکٹلی ہم وہی کر رہے ہیں. اب وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے ٹیکس ہر موونگ چیز پہ آپ لگائیں. اب اس کا مطلب ہے کہ مڈل کلاس پہ زیادہ آئیں گے کیونکہ ایلیٹ جو ہے وہ طریقے نکالے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کوئی بھی دنیا میں ایلیٹ نے جو ہے زیادہ ٹیکس نہیں دیے، لوپ ہولز انہوں نے کریٹ کیے. تو اگر ٹیکس دیا ویسٹ کم کرنے کی دوسری بات دیکھیں، ویسٹ پرائیویٹ سیکٹر ایک بورڈ بیٹھے گا پرائیویٹ سیکٹر کا تو وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے، وہ ویسٹ کم کر دیتے ہیں اگر اس ادارے سے، اور اس سے پیسہ جو بچتا ہے اس سے ہاسپٹل بنتی ہے، گورنمنٹ سروسز دیتی ہے غریبوں کو، تو اس میں نقصان ہے کوئی؟ یہی تو ویسٹ. آپ بجائے یہ کہ آپ ان کو سب کو پرائیویٹائز کریں اور پھر وہ آپ حکومت جو ہے وہ حکومت کو خود غریب بنائیں، کیونکہ آپ حکومتی ایسٹس ہیں اور عوام کے ایسٹس ہیں. حکومت کے ایسٹ کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر آپ کی نہیں ہے ابھی پاکستان میں. مطلب لیٹس بی آنیسٹ ود دیٹ. ہماری تقریباً 20 سال سے جو پالیسیاں ہیں وہ جنگ اور جھگڑے اور امن نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی بھی ہمارا ٹینشن ہے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. تو اب اس فورسیبل فیوچر میں جب آپ کا امپلائر نہیں ہے، جو حکومت ہے جو جاب دیتے ہیں ان کو آپ ابھی ختم کریں. آپ نے تو لاکھوں لوگوں کو اور بے روزگار کر دیا. لیکن یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئے اور یہ نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے یا پبلک سیکٹر دیتا ہے؟ یہ سمپل سا سوال ہے. وہ اس وقت دیتا ہے نہیں، دونوں دیتے ہیں. ہمارے ملکوں میں زیادہ جاب جنریشن زیادہ جنریٹ ہوگی، ادارے اچھے چلیں گے، ادارے اچھے چلیں گے، ادارے بند ہو جائیں. انپلائمنٹ کس سے زیادہ کم ہوگی؟ ادارے بند کی بات کی ہے. اگر فلائٹس بند ہونا شروع ہو جائیں، 97 میں یہ کس کو دیا گیا تھا؟ MCB میاں منشا صاحب کو دیا گیا، جس میں آج بھی میاں صاحبان کی شیئر موجود ہیں. اکٹھوں نے مل کر لیا تھا. یہ مجھے بتائیے کہ ان کے جو امپلائیز تھے آج وہ کہاں گئے؟ اب آپ کسی کمپنی کے مالک ہوں گے نا صفان، تو آپ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے اور ان لوگوں کو نہیں لے کے آئیں گے جو پہلے آلریڈی بیچارے جاب کر رہے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری پہلے آپ کی اتنی زیادہ ہے اور یہ میاں صاحبان کی پالیسی ہے. یہ جب بھی آتے ہیں یہ بے روزگاری پھیلاتے ہیں، یہ مہنگائی کو سرعام کرتے ہیں. اور پنچوئی صاحب نے اور اجمل وزیر صاحب نے 100% درست کہا. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹوٹلی IMF اور ورلڈ بینک کا ایجنڈا ہے. اس کے تابع آپ 32 اداروں کی بات کر رہے ہیں، 48 ادارے ہیں میرے بھائی، جن میں NICL ہے، جن میں نیشنل بینک ہے، جن کے اندر PIA ہے، جن کے اندر آپ کی اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے. لیکن آپ کو معلوم کر دوں یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. کسی طور پر اپوزیشن ان کو یہ لوٹ مار کا کاروبار نہیں کرنے دے گی. ہمارے پاس آپشن موجود ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کا فلور موجود ہے. سن رہے نا، خورشید شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب نے ایک بات کلیئرلی کہہ دی ہے کہ ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن، اور بلاول بھٹو صاحب نے ہماری قیادت کا یہ ماننا ہے کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے جا کر گزر کر کریں گے. یہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس کے پیچھے سوائے اپنے ذاتی مفاد کے، اپنی کاروباری امپائر کو بڑھانے کے معاشی قتل ہوگا ان مزدوروں کا، ان نوکریوں کا. اور یہ 48 ادارے کے اپنے خاندان میں بانٹیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس پر؟ جو جہاں پہ زیادہ مال آئے گا یہ خود رکھ لیں گے اور کچھ اداروں کو یہ لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دیں گے. لیکن اس کے بعد ہوگا یہ کہ آج جواز پیدا کر رہے ہیں میاں صاحب اس بات کا کہ یہ کہا جائے کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. اور جن لوگوں نے شب خون مارنا ہوتا ہے جمہوریت پر، اگر میاں صاحب کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، حکومت چلانے کا تجربہ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، تو خدا را یہ جمہوریت کا جو ٹائٹینک ڈوبنے جا رہا ہے نا، آج بھی ڈالر اور ڈالر کا سارا ڈالر اور ڈالر کا سارا ہر دور میں اوپر جاتا ہے، قوم کا ٹائٹینک ڈوب جاتا ہے. آج میاں صاحب اگر یہ جو بیج بو رہے ہیں نا پرائیویٹائزیشن کے، اس کے نتیجے میں آپ بتاؤں یہ اگلا بجٹ
اگر اسی طرح مہنگائی رہی، یہی پرائیویٹائزیشن کا ان کا عمل رہا، یہی امن و امان کی صورتحال رہی، تو اگلا بجٹ ان کا آخری بجٹ ہوگا. تو پھر یہ نہ کہیں کہ یہ اپوزیشن کا آپ تو شیخ رشید بن گئے ہیں. نہیں شیخ رشید نہیں بنا. پیشن گوئیاں شروع کر دیا آپ نے. نہیں یار ایک بات ہے اجل عزیز صاحب، یہ آپ کہہ رہے تھے اپوزیشن کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہماری لاشوں پر سے ہوگی پرائیویٹائزیشن. آپ کہتے ہیں یہ لاشیں گرانے کی کہہ رہے ہیں، لاشیں ہو جائیں اور ہم پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دیں گے. ان کے چیئرمین کہہ رہے ہیں، خوشی صاحب کہہ رہے ہیں، بسرا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو نہیں لگ رہا؟ اللہ کرے یہ جو بسرا صاحب کہتے ہیں، بسرا صاحب اور بلاول صاحب کی بات اور ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. خورشید شاہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ یہ کر رہے ہیں پریکٹیکلی ایز اے اپوزیشن لیڈر. میں سر نیشنل اسمبلی سر آپ کی ڈبیٹ کلب بن چکی ہے. فار گاڈ میری بات سنیں، جب میری بات سنیں، اس نیشنل اسمبلی میں جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے، جتنی بھی یہ ابھی جو ڈرون کے خلاف کتنے دفعہ جو ہے نا وہ پاس ہو جاتے اور آج پھر ڈرون ہو گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے ملک میں وہ پالیسی چل رہی ہے، آپ نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس. ٹھیک ہے، جب آپ نے گروی رکھ ہی دیا تو پھر تو وہی ہوگا نا جو وہ چاہیں گے اور وہ اپنے مرضی سے کریں گے. اب اس میں ایک اور چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ملک، آپ کی پرائم منسٹر اب جاتا ہے باہر، کہتا ہے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے آؤ. خود اپنے پیسے باہر پڑے ہوئے، خود اپنے پیسے باہر جا رہے. اگر صرف اور صرف پاکستان کی تمام سیاسی قیادت، میں صرف میاں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کروں گا، تمام سیاسی قیادت اگر اپنا یہ جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو لے آئے تو آپ کا ملک خوشحال ہو جائے گا. لیکن بات ہم یہاں پہ عوام کے کرتے ہیں، اندر سے ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے کچھ مقابل ہوتی ہے. اپوزیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، اگر اپوزیشن کا یہ کردار رہا، یہ سڑکوں پر آئیں گے. میری بات سنیں، انکلوڈنگ میں ورڈ دیتا ہوں، میں اجمل وزیر صاحب کو یہ ورڈ دیتا ہوں اور پوری قوم کو ورڈ دیتا ہوں اس کے ہم مہنگائی کے خلاف، اس پرائیویٹائزیشن لوٹ مار کے خلاف جو یہ کرنے جا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال کے خلاف بہت جلد دیکھیں گے. ان کا ہانی مون پیریڈ ختم ہو گیا، انف از انف. ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا پاکستان کے نیشنل ایشوز کے حوالے سے، انہوں نے پاکستان کا قتل عام شروع کر دیا ہے. ہم لوگ سڑکوں پر بھی آئیں گے اور اس کو مجبور کریں گے اس حکومت کو کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کے ایجنٹ کے طور پہ نہیں، پاکستان کے حکمران. ابھی تو آگے جو چکے چکے لگنے والے ہیں، ابھی یہ جو جنوری سے جو حکومت شروع ہونے والی ہے، ابھی تک تو حکومت ذرا گزارے والی تھی اور یہ اشوک گجر صاحب کو پتہ ہے. اور جو چکے چکے لگیں گے نا تو اپوزیشن اگر یہ کردار ادا کرے گی تو اپوزیشن بھی یہی حال ہوگا، ان سے برا حال ہمارا. یہ بڑا سنگین الزام ہے، مطلب آپ لوگ اس پر ذاتی مفاد کریں. 48 ادارے اور جس میں زیادہ پیسہ ہوگا بس صاحب کہتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، پھر بیچ دیں گے باقی ادارے. سیفان صاحب دس از ویری کرمنل سر. دیکھیں سیفان صاحب، جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہے، پرائیویٹائزیشن کا جہاں تک تعلق ہے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے منشور میں انتخابات کے وقت یہ شامل کیا تھا کہ جتنے سنکنگ شپس ہیں ہم انہیں پرائیویٹائز کریں گے، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ ادر پارٹیز. دوسری بات جو ہے جو انہوں نے کہی کہ جی وہ ابھی بے روزگاری ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، IMF ہو گیا، فلاں ہو گیا. بسرا صاحب تو ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کے جو 5 سال گزرے ہیں اس میں انہوں نے دودھ اور شہد کی نعریں اچھے نہیں تھے. ویلکم بیک اجمل عزیز صاحب. اس میں غلط کیا ہے سر؟ ایک بزنس مین ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، گجر صاحب کہہ رہے کیا غلط ہے اس میں بتائیں. کیا غلط ہے؟ باقی لوگ بھی آئے اور بزنس مین ہیں. ابھی انہوں نے ایڈوائزری کونسل کھلائی تھی، اس میں اور بہت سے بزنس مین آئے تھے. غلط بات یہ ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی یہ جو یوتھ کے نام پہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ ایک بندہ جس کے وہ فارم میں ہے کہ ایک بندہ 17 کلاس کا بندہ اس کو جو ہے نا اس پہ دستخط کرے گا اور اس کے اکاؤنٹ میں جو گارنٹر ہوگا 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے. اگر وہ 10 لاکھ روپے تو بجائے کہ وہ اس کی گارنٹی دے. اس کا منشا صاحب سے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں بتا رہا ہوں، ساری پالیسیوں کی بات بتا رہا ہوں، ایک منشا کی تو نہیں ہے. دیکھیں منشا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے، اتنا بڑا کاروباری ہے، اتنا سب کچھ ہے، مجھے یہ بتا دیں اگر وہ انویسٹمنٹ سے صرف اس لیے کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے اپنے اثاثے ہیں اسی کے اوپر سارا گیم ہو رہا ہے، تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ جو باہر ڈالر پڑے ہوئے ہیں، جو باہر پراپرٹیاں ہیں جس کی بھی ہے، وہ اگر ہم لے کر آئیں ادھر انویسٹ کریں تو پاکستان بنے گا. اور ایک چیز اور، اگر یہ گیم صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ چند لوگوں کو نوازنے کے لیے، دیکھیں پاکستان میں 3 قسم کی چوریاں ہوتی ہیں. ایک ڈاکے مارتے ہیں، ایک چوری ہوتی ہے، ایک جیب کتری ہوتی ہے. کچھ دوروں میں جیب کتری ہوتی ہے، کچھ دوروں میں چوری ہوتی ہے، کچھ دوروں میں ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟
ٹھیک ہے، یہ ابھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں تو یہ تو اربوں کروڑوں روپے والی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ابھی نندی پارک پروجیکٹ عبد البصیر ایم ڈی پیپکو ہے، وہ ہم تو نہیں ہیں، تم تو نہیں سر مجھے تو اپنی برتن پہ بال 18 ارب کا ڈاکہ ڈالا انہوں نے، یہ جو ابھی جو جدے کے جو حاجی ہیں نا، سوئٹزرلینڈ کے آپ کریں نا، آپ حساب کریں آپ کے اچھا یعنی بات کریں گے تو میں پھر آپ کو نہیں بولنے دوں گا، ابھی ٹرن پہ بات اب نون لیگ کی کرپشن کی بات کرے کہ 85 میں کرپشن کی بنیاد کا آغاز میاں صاحب نے کیا، اور وہ کہتے ہیں نا کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں میاں صاحبان۔ مجھے آپ سے ایک بات بتا دیجیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ میاں منشا کی اور میاں صاحبان کے جوائنٹ بزنس ہیں، آپ اس کو پالیسی کو پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، اس کے اوپر اپوزیشن اور تمام جماعتوں کی کمیٹی بنائیں، اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کیا جائے، اور وہ یونٹس جو پاکستان کی پہچان ہے، میں ہمیں پی آئی اے ہے آپ کا، پی آئی اے کی ڈسکشن پارلیمنٹ میں تو ہوا تھا سر، میری بات سن لینا، اور آپ کو پتا ہے کہ سلمان شہباز سن تو لیں، سلمان شہباز، شاہد خاقان عباسی اور میاں منشا، شاہد خاقان عباسی سب کی پہلی ایئر لائن ہے، ان دونوں نے اپنی ایئر لائن ایک رجسٹرڈ کروا لی، آپ کے پروگرام میں بتا کے جا رہا ہوں، ہمیں ان کی وہ جو ان کی وارداتوں کے طریقے ہیں، دونوں نے سلمان شہباز اور شاہد خاقان عباسی صاحب، سر شاہد خاقان عباسی سب کی پہلے ہے، انڈس ایئر لائن ان کی ہے، اپنا شاہین ایئر لائن نہیں ایئر بلو ان کی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ان کے آلریڈی مالک ہے، وہ کب چاہیں گے کہ اس کو خود اپنی ایئر لائن چلا رہے ہیں تو پی آئی اے چلے، آج ان کو اچھا ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی کاروباری ٹولہ حکمران طبقہ حکومت میں آتا ہے، اس کی پہلی پرائرٹی، کیونکہ دکاندار جو ہے نا وہ سب سے پہلے اپنی دکان کا سوچے گا، بعد میں قوم کے۔ جہاں صاحب آپ سمجھتے ہیں، میں ایک کمنٹ کروں گا کہ یہ جو کرپشن کی بات ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اصولن ہم سب صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف سیاستدانوں کو شیطان گردانا اور ان میں فرشتے ڈھونڈنا اور باقی لوگوں کو چھوڑنا یہ سب سے بڑی بدعنوانی ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے پرسپیکٹو میں تو سیاستدان ہی ہے نا سر، تو لہذا اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ جو 400 ریٹائرڈ میجر جنرلز ہوئے ہیں، ان کے 400 سے زیادہ بیوروکریٹ لے لیں، ججز لے لیں، بیوروکریٹس ہیں، ہمارے ججز ہیں، وہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے ڈویل نیشنلٹیز ہیں، ان کی بات تو کوئی نہیں کر رہا، صرف یہ کہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ثابت آج تک نہیں ہوا۔ کیا آپ کو لگتا ہے اربوں روپے کی کرپشن ہونے والی اگر جان نے بات کی ہے، اگر آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا احتساب کون کرے گا، وہ تو دیکھیں نجکاری کے نام پہ ہم لوٹ مار نہیں کر رہے ہیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن سر مجھے بتائیں پرائیویٹائزیشن سے جو تاثر ہے کہ کرپشن ہوگی، اگر ماضی کا حکومت کرپشن کی ہے، کیوں ان کے جو ہے کیسز نہیں لائے گئے ہیں، یہ بالکل صحیح سوال کر رہی ہے۔ اگر آج کی حکومت کرپٹ ہے، اس کے حوالے سے کیوں کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر ہم اسی طرح سلیکٹیولی ایک خاص گروپ کو جو ہے ٹارگٹ کرتے رہیں گے اور باقیوں کو جو ہے وہ مقدس گائے سمجھیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ جو کرپشن کا مسئلہ، لیکن پرائیویٹائزیشن میں کرپشن ہوگی، ڈو یو فیل دیٹ دیر از اے پرسپشن اباؤٹ شک نہیں ہے، شفافیت کا سوال ماضی میں بھی رہا ہے اور آج بھی یہ سوال آپ سب کے سامنے ہے، اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جتنی کوئی پارٹیاں ہیں ان کو جو ہے اس پروسیس میں شامل کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ تو پارلیمنٹ میں نقطہ آیا تھا نا، منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرز ہیں، انہوں نے کہا پارلیمنٹ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر منسٹر آف پارلیمانی افیئرز نے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں کیا، پھر خوشی شاہ صاحب بڑھ کے پھر واک آؤٹ کر گئے یہ لوگ، تو وہاں کوئی آپ نے حل تو نہیں پیش کیا نا سر، واک آؤٹ کر کے سر آپ کی طرف سر یہ بار بار کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آئے رو رہا پالیسی بنائے، میرے بھائی جو آپ قرض داروں ملک سواروں میں ڈاکہ مارا، فارن اکاؤنٹس میں ڈاکہ مارا، جو ڈاکہ روٹی میں ڈاکہ مارا، محل انہوں نے بنایا، فرانس میں محل اب چھوٹ ڈالنے کا کوئی کام نہیں، سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے سارے ادارے لوٹ سے لے گئے، انہوں نے لوٹ سے لگا دی۔ جہاں صاحب آپ کو بس آتا ہوں بالکل آپ کی طرف، جہاں صاحب کیا از دس اے ویری بگ کرپشن اسکینڈل ان دا میکنگ، مطلب ہم یہ جو بات کرتے ہیں NICL اور حج اسکینڈل اور یہ اسکینڈل، کیا اس پورے جو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پہلے فیز میں 12 انٹرپرائزز کو کریں گے پرائیویٹائز، اگلے سال ہم بیٹھ کے
اسکینڈلز گرنے ہوں گے یہاں پہ بیٹھ کے, اور وہ بھی ان کی حجم بھی جو اربوں خربوں میں ہوگا. یہ ہونے والا ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل نون حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ فیصلہ کرے, لیکن چونکہ یہ قومی ایسٹس ہیں, اس میں لازمی بات ہے تمام سیاسی پارٹیوں کا جو ہے سے ہونا چاہیے. ایک بات, دوسری بات یہ جو واچ ڈاگس ادارے ہیں ان کو بھی سے دینا چاہیے, اور ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ جو ادارے ہم مینیج کر سکتے ہیں پرائیویٹ بورڈ کے ذریعے اور ہم اس کو پبلک سیکٹر میں رکھ سکتے ہیں, اور جو ہماری نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہیں یا ہماری جو اکانومی کی ہیلتھ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے, انہیں ہمیں رکھنا چاہیے, کیونکہ سب چیزیں پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتی. وہ آپ کو کھانا نہیں دے سکتی, ایجوکیشن نہیں دے سکتی, برج نہیں بنا سکتی. تو کوئی لسٹ ایسی ہے اداروں میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں چاہیے یا جو پرائیویٹائز ہونی چاہیے, لہٰذا یہ کوئی ایسا مطلب کوئی کرائیٹیریا ہے, مطلب ہیلتھ سروسز ہوں یا ریلوے ہو یا ایئر لائنس ہو, کیا چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے پرائیویٹائز؟ دیکھیے پہلی بات یہ تھی, یہ ہمارا ایک نیشنل فلیگ, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ آپ کا اسٹیل مل ہے جو ابھی تک جو لاس میں لیکن پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے, ماضی میں اس کی مثال ہے نیشنل بینک ہے, آپ ریلوے ہے, ریلوے آپ کس طرح سیل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ٹریک آپ نے سیل کیا اور اس سے حکومت بھی وہ ہے, تو ایسی چیزوں پہ جو ہے ہمیں جو ہے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچا پھر کون سا ادارہ آج, مطلب پھر آپ جب کہہ رہے ہیں ریلوے اسٹیل مل یہ وہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں, اپنی باتیں اس پہ آ جائے, پھر آئی ایم ایف کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر سائن ہو چکے ہیں ایک اور بات میں یہ کہوں کہ اگر ہم نے آج کچھ فیصلے, ہمارے اکانومسٹ جو ہے قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے اکانومسٹ سیاسی پارٹیوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے پالیسی پلانرز ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے کچھ آج فیصلے کرنے ایز اے قوم کرنے, ایک پارٹی کا کام نہیں ہے, پی ایم ایل نون نہیں, جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں بنے گا. مثلا جو قرضے ہم نے دینے, ہمیں نہیں دینے چاہیے, جو $60 بلین جو ہم نے ماضی میں ہمارے حکمرانوں لیے, اس کو ہم نے ڈیفالٹ کر دینا چاہیے, جو میری ذاتی رائے ہے. اس پہ جو ہے قوم کو اپنے اعتماد میں لینا ہے, کیونکہ قوم کو آپ نے تیار کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے جو ٹیکس کا پرسکرپشن جو ہم واشنگٹن سے آتا ہے ہمیں بالکل ٹیکس نہیں لگانا چاہیے اپنے مڈل کلاس اور لوور کلاس غریب لوگوں کے, ورکنگ کلاس کے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے ایسٹس ہیں دبئی میں, سوئس بینکوں میں, اس حوالے سے ہمیں جو ہے جس طرح انڈیا نے کیا ہے, انہوں نے بہت سا سرمایہ واپس لایا ہے, ہمیں اس حوالے سے پرو ایکٹیو بننا چاہیے. یہ پھر ایک قومی مسئلہ ہے, اور قوم نے اب اگر ایک پارٹی سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ آئی ایم ایف کو آنکھیں بھی دکھائے, یہ ان کا کام نہیں. اگر ہم ان سے توقع کریں کہ آپ امریکہ کو آنکھیں دکھائے, یہ ان کا کام نہیں, کیونکہ کوalition کے بغیر ہم مسائل پولیٹیکل کوalition ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے نا سر. نہیں, مینڈیٹ ٹیکنیکل مینڈیٹ سے کام نہیں بنے گا, ٹیکنیکل مینڈیٹ سے آپ نے عوام کو تیار کرنا ہے, اور عوام کو کی تیاری کے لیے ایک پارٹی جو ہے میں بالکل آخری منٹ میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو بات اگر مجھے صاحب بات نہیں کرنے دیں گے, یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ نے سوال کر لیا, دیکھیں بات یہ سر, ایک سیکنڈ, بات میں آپ کو جواب دوں گا. بات یہ ہے یہ بات مجھے صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے کہ پارلیمنٹ کا فلور پارلیمنٹ کا فلور موجود ہے, آپ کے پاس اسکینڈل کے حوالے سے کوئی کرپشن چیز ہے, آپ کے پاس جس بارے میں بھی کرپشن چل رہا ہے, گو ٹو دا پارلیمنٹ, آپ وہاں جا کے ریز کریں ایشو کو, اور بس دودھ کا دودھ پانی کا پانی. کیوں پارلیمنٹ کا فلور استعمال نہیں کر رہے, ٹاک شو میں کیوں کر رہے ہیں؟ سرفان, ہم لوگ ان کی طرح نہ مولا جٹ اور نہ سلطان بننے کی ہمیں ضرورت ہے, نہ $6 ملین مین بننے کی. میں میرے بھائی ہیں, ہمیں بڑا احترام ہے, ان کو بڑھ کے مارتے 6 سال ہو گئے ہیں. تو اب ان سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ مینڈیٹ آپ کو لوٹ مار کا یا ڈاکوں کا چوریوں کو نہیں. اب میری بات سنیں نا, آپ نجکاری کی بات ہو رہی ہے, کرپشن پہ کسی نے پروگرام رکھ لیجیے گا, میں بھی لے آؤں گا آپ کے حاجی جدہ والے. آپ پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے؟ میرا سوال ہم آپ صرف یہ چاہتے ہیں, آپ یہ نجکاری کا معاملہ ہے, خدا را جو اچکزئی صاحب نے بات کی ہے, جو اجمل وزیر صاحب نے بات کی ہے, یہ اس لیے نہیں کر سکتے میرے بھائی. انہوں نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو باقاعدہ رائٹنگ لکھ کے دیا ہے. آج ڈالر آپ کا جو سائز پہ جانا ہے, یہ بات میری آپ ذہن میں رکھیے گا. آج جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, آپ کی بجلی کا معاملہ, آپ کا عام چیزوں کا معاملہ, تو میرا سوال پیٹرول ڈیزل, پارلیمنٹ کیوں نہیں جا رہے؟ پارلیمنٹ جا رہے ہیں نا, اگر یہ پارلیمنٹ میں نجکاری کا معاملہ نہیں لے کے آئیں گے, ہم نے واک آؤٹ اس لیے کیا ہے. سن تو لینا یار, سن تو لینا. ایک تو پرابلم بڑا ہے ان کا, ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لے کر اس کے اوپر سارا اسمبلی کے اندر لے کر آئیں گے. اگر انہوں نے اسمبلی کو نا اعتماد میں لیا تو ہم بھائی سڑکوں پر ہوں گے, اور تمام اداروں کے ملازمین ہم ان کو لیڈ کریں گے اور رائیونٹ کے محلوں کا گھیراؤ کریں گے. رائیونٹ کے محلوں کا گھیراؤ کر کے فائنل کمنٹ سے وائنڈ اپ کروں گا. لوٹ مار کی اجازت نہیں دیں گے. اگر انہوں نے محلوں کا گھیراؤ کرنا ہے تو جو رائیونٹ کے پاس ہی وہ ایک یہاں کے پراپرٹی ایکٹر نے بنا کے دیا ہے لاہور میں بلاول ہاؤس, اس کا گھیراؤ بات کا جواب
انہوں نے گراؤ کرنا ہے تو سرے محل کا کریں, جو پیرس میں محل ہے اس کا گراؤ کریں, جو پاکستان کا پاکستانی قوم کا خون چوس کے جو بنایا گیا پوری دنیا میں اس کا گراؤ کریں, اور نجکاری کے حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں, وہاں پہ آ کے ڈیبیٹ کریں, اور ان کی اچھی آپ آئیں نا, آپ لے کے جائیں, ان کی تجاویز سے حکومت فائدہ اٹھائے گی. فکر آپ کو بتا دوں, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وچو وچو کئی جا اتے رولا پائی جا. ٹھیک ہے, جب تک ہم یہ پالیسی ختم نہیں کریں گے, جو بات ہم کرتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ ہونی چاہیے, ٹی وی ٹاک شو میں وہ ہونی چاہیے, اپوزیشن اگر ہے تو اس کو کردار ادا کرنی چاہیے, اور اگر حکومت ہے تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کے نام پہ آپ لوگوں جو کمنٹ میں سب کا جانا چاہیے صاحب, شوکت بسا صاحب, اشرف گجر صاحب, اجمل عزیز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کے کوئی کمنٹس اور نسکاری کے حوالے سے فیس بک کے پیج پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں, وہاں پر دے سکتے ہیں, ٹویٹر پہ فالو کر کے بتا سکتے ہیں, ای میل کر کے بتا سکتے ہیں. آپ کے سامنے سارے ایڈریس فلیش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیوز 1 دیکھ کرے گا.